देखिए मैं असूली बात करना चाहता हूँ। आज किसी इशू पर हम बात नहीं करते। वो सवालात के सेशन में आप हो सकता है कुछ शुरू हो जाए। देखिए इस वक्त ही नहीं बल्कि पिछले 1200-1300 साल से हकीकत तो यह है कि जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था, उसी दिन से सवालात शुरू हो गए थे और कुरान मजीद ने उन सवालात का जवाब दिया बहुत शानदार तरीके से। एक एक बात को जो भी उठाई गई, जो भी एतराज़ किया गया, उसका जवाब देने की अल्लाह ताला ने पूरी दयानतदारी से एक एक पहलू से उसको समझा दिया। लेकिन जाहिर है कि ये वो सवालात थे जो कुरैश ने पैदा किए या यहूद ने पैदा किए या उस वक्त के ईसाइयों ने पैदा किए। तो इन्हीं तीन कौमों के सवालात उसमें ज़ेर बहस आए हैं। आज कुछ नए सवालात पैदा हो रहे हैं। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में भी सवालात पैदा हो रहे हैं। कुरान के अल्लाह की किताब होने के बारे में भी सवालात पैदा हो रहे हैं। इस तरह की बातें भी उठाई जा रही हैं कि सब कुछ एक बद्दू का लिखा हुआ है, एक ऐसे आदमी का जिसने कभी स्कूल नहीं गया, कभी कुछ नहीं। तो वो पुराने ज़माने की सादा सी बातें हैं और बस वो एक साहिब ने लिख दी हैं और हमारे लिए अब वो एक मसला बन गया हुआ है और इतनी बड़ी उम्मत उसको मानने वाली है कि वो 5वां हिस्सा दुनिया का बनती है। तो ये जो एतराज़ात हैं वो वहाँ से शुरू हुए हुए आज तक पैदा हो रहे हैं। और सबसे पहली किताब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लिखी, वो दमिश्क के कोई यहूदी थे जिसका नाम जॉन था। हम उनको उर्दू वाले यूहन्ना दमिश्की के नाम से जानते हैं। तो उस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और पता नहीं क्या कुछ साबित किया और आपके जो हज़रत ज़ैनब से शादी थी उसको एक और तरह से पेश करने की कोशिश की। और भी आपके ऊपर नबूवत नहीं नबी नहीं आता, रसूल फरिश्ता नहीं आता था, बल्कि कोई कबूतर आपने पाल रखा था जो आपके कान में कुछ बात कहता था तो आप उसको कलाम की सूरत में पेश कर देते थे। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो वहाँ से बात शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। तो उसमें अब साइंस ने मज़ीद कुछ मसाइल पैदा किए हैं। पहले तो सादा जो भी हमारे पास इल्म मालूमात होती थी उसकी रोशनी में बात चलती रहती थी और सवालात होते रहते थे। अब साइंस ने वो रास्ता या रंग इख्तियार कर लिया है कि उससे ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज शायद दुनिया में कहीं नहीं माना जाता। तो उस वजह से उसकी सच्चाई इतनी ज़्यादा नुमायाँ हो गई, उसके मुकाबले में कुरान मजीद में कुछ बातें ऐसी आ गईं कि जो हमारे लिए मसाइल पैदा कर गई। तो मैं एक मिसाल से बात को समझाता हूँ। मसलन कुरान मजीद में सूरह लुकमान के अंदर जो आखिरी आयत है, ये सूरह आप भी जाकर देख लीजिएगा, सूरह लुकमान के बिल्कुल आखिर पे बिल्कुल आखिरी आयत है कि जिसका मफहूम ये समझा जाता है कि 5 चीज़ें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं? क़यामत कब होगी, दूसरा माँ के घर लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा होगी, उसके पेट में क्या है, कोई नहीं जानता। तीसरा, बारिश कब होगी, कोई नहीं जानता। चौथी बात, कोई कहाँ मरेगा, कोई नहीं जानता। और कल उसके काम या कमाई क्या होगी, ये कोई नहीं जानता। ये 5 चीज़ें हैं। दोबारा सुन लीजिए। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता क़यामत कब आएगी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता माँ के पेट में क्या है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल कोई क्या कमाएगा, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि वो किस जगह पे जाकर वफात पाएगा। ये 5 चीज़ें उस सूरह लुकमान की आखिरी आयत के बारे में समझी जाती हैं कि ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब इसमें हमारे जब ये सवाल साइंस के ज़माने में पेश आया कि 2 चीज़ें तो साइंस ने जाननी शुरू कर दी। हमारे लिए बारिश की पेशीन गोइयाँ हो रही होती हैं और बाज़ औक़ात इतनी एक्यूरेट हो जाती हैं कि 100% पूरी होती हैं। और अल्ट्रासाउंड के बाद दूसरे तीसरे हफ्ते ही, ये चौथे हफ्ते तक बता दिया जाता है कि भाई बेटा होगा कि बेटी होगी, जो भी टाइम उसका। तो अब ये सवालात पैदा हो गए कि कुरान मजीद की ये बात गलत साबित हो गई
اور قرآن مجید کی بات غلط ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں، کیونکہ اللہ تو غلطی نہیں کر سکتے، ان کو سب کچھ علم ہے کہ کیا کچھ اس وقت معلوم ہو رہا تھا اور کیا کچھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد معلومات میں آ جائے گا۔ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ وہ سب کچھ کو جانتے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید کی یہ بات جو ہے تو غلط ثابت ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن پر اٹھنے والے جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب اس وقت مل جاتا ہے جب خود قرآن کا ٹیکسٹ نکال کر دیکھیں۔ تو مثلا میری جو توجہ ہوئی اس کی طرف، وہ ایک نوجوان تھا جو اسی جہاں پر بیٹھا ہوں اس وقت، یہاں پر اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہمارے کوئی ہمسائے ہیں تو وہ ان کو لے کر آ گئے، ان کے کوئی عزیزوں کا، بہت لائق نوجوان، ماشاءاللہ پڑھا لکھا، اور یعنی ہمارے عام جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کے مقابلے میں بہت اچھا علم رکھنے والا۔ تو وہ کہیں ہالینڈ پڑھنے کے لیے گیا، تو جب واپس آیا تو سوالات کے ساتھ بالکل دین کو چھوڑ چکا تھا۔ اس کے والد کی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ پھر اس ریفرنس میں میرے پاس آیا، تو اس نے آ کر کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں تو معلوم ہوا کہ قرآن میں تو بے شمار غلطیاں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے اس زمانے کے ایک بدو نے، ایک دیہاتی آدمی نے، جو اس کی بڑے لائق تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑی شاندار کتاب لکھی، لیکن وہ تو اب ثابت ہو گئی کہ اس میں بے شمار غلطیاں ہیں۔ تو اس میں ایک یہ بھی انہوں نے ذکر کی اس نوجوان۔ تو میں نے کہا کہ اچھا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میرے پاس 2-3 ٹرانسلیشنز پڑھی ہوئی تھیں، مولانا مودودی صاحب کی پڑھی ہوئی تھی، فتح محمد جلندری صاحب کی، مولانا اصلاحی کی، وہ ٹرانسلیشن میں لے کے رکھ دی، اور بھی 2-3 تھی۔ تو میں نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کرتا، آپ صرف اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے اور نیچے ترجمہ تفسیر دیکھ لیجئے۔ تو عجیب، کیونکہ قرآن میں جو لکھا ہوا تھا ترجمہ تو اسی کا کرنا تھا، تفسیر اب آگے الگ بات ہے۔ تو وہاں قرآن کے الفاظ دیکھیے کتنے شاندار ہیں۔ جب میں نے اس کو یہ بتایا تو اس نے اب اس کے منہ سے نکلا کہ یہ تو واقعی معجزہ ہے۔ الفاظ قرآن نے ایسے چنے ہیں کہ 14 صدیاں کیا، جب تک دنیا جیتی ہے اس کی غلطی نہیں نکل سکتی۔ تو قرآن کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اس میں یہ انفر ہو رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، ينزل الغیث۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ دوسروں کے نہ جاننے کی نفی نہیں کی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسے الفاظ رحم مادر کے بارے میں نہیں ہیں۔ یعلم ما فی الارحام اور ينزل الغیث، یہ بالکل واضح الفاظ ہی دوسرے بدل دیے ان 2 چیزوں کے بارے میں۔ آگے فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ پہ جا کے مرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا۔ ان 3 چیزوں یعنی قیامت کا علم کے بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کل کوئی کیا کیا کام کرے گا، کیا کیا کمائے گا، اس کے اعمال کی اور اس کے پیسے کی کیا کمائی ہوگی، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی نفس نہیں جانتا، یعنی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ جا کے مرے گا۔ یہ 3 باتوں کے علاوہ 2 بیچ میں الفاظ ہی بدل دیے ہیں۔ ينزل الغیث، وہ بارش نازل کرتا ہے، یہ بتایا نہیں کہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون جانتا ہے کون نہیں جانتا، کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جب یہ میں نے اس نوجوان کو یہ آیت کا ترجمہ بتایا اور پھر میں نے بتایا کہ اب نیچے تفسیریں دیکھو، تو تفسیریں نیچے وہی تھی کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ترجمہ اوپر سب نے ٹھیک کیا ہوا تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے اب یہ ہے اللہ کا کلام اور یہ ہے ہمارے پرانے زمانے کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ۔ تو انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو کچھ سمجھا اس کے لحاظ سے انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن تفسیر کر دی۔ ٹرانسلیشن عربی کے الفاظ کے مطابق درست ہے، تفہیم یا تفسیر آگے جو اس کی فہم کی بات ہے اس کو اس زمانے کے لحاظ سے دیکھا گیا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کسی کے لیے یہ 5 چیزیں جاننا اتنا آسان نہیں تھا، اگر کوئی جانتا بھی تھا تو اندازے ہوتے تھے، کبھی کوئی درست ہو گیا کبھی کوئی غلط ہو گیا۔
تو بس ایک جس طرح ٹوٹکے سے ہم لگاتے ہیں، تو اس طرح کی بات تھی۔ تو یہ اب قرآن مجید کی یہ آیت، اس طرح کے بے شمار کوئی 1200 کے قریب اعتراضات ہیں قرآن مجید پر، وہ سارے کے سارے اسی نیچر کے ہیں، سارے کے سارے، یعنی کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے قرآن پڑھ کے اعتراضات کیے ہوں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتیں سن کر، ہمارے ترجمے دیکھ کر، ہماری اس طرح کی چیزیں دیکھ کر انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات کر دیے، اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کے اصل الفاظ کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ بعض اعتراضات بالکل ہماری ان کہانیوں سے بنے ہوئے ہیں، جو کہانیاں ہماری مسجدوں میں یا ہمارے پرانے زمانے میں ایک پورا ایک سمجھ لیجیے کہ لوگوں کا پروفیشن ہوتا تھا کہ وہ ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر لوگوں کو کہانیاں سناتے تھے۔ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک ادھر جمگٹا لگا ہوا ہے، لوگ جیسے شاعری کی مجلسیں ہوتی ہیں آج کل، وہ پرانے زمانے میں وہ کہانی کی بھی ہوتی تھی، تو وہ بیٹھے کہانی سنا رہے ہوتے تھے اور لوگ سن رہے ہوتے تھے۔ اس کہانی کو ذرا دلچسپ بنانے کے لیے، ڈراماٹائز کرنے کے لیے، اس میں ایسی معلومات وہ ڈال دیتے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی بے شمار معلومات ہیں جو کتابوں میں آ گئی ہیں، اور مثلاً بہقی کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی اس طرح کے واقعات آ گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ وہ کتابوں میں آ جاتی ہیں، پبلک میں آ جاتی ہیں، لوگ پھر اس پر اعتراضات کرتے ہیں، تو وہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے۔ لیکن یہ میں صرف یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ اعتراضات کی نوعیت کیا ہے۔ قرآن پر جتنے بھی اس زمانے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں، نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے ساتھ بچپن میں 6 سال کی عمر میں شادی کر لینا، پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہونا، اس طرح کے سوالات ہیں۔ آپ کے کردار کے پہلو سے بعض مسائل ہیں کہ آپ جنگجو تھے، آپ نے ابھی بھی ہمارے ہاں بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، اور جو بہت مائلڈ قسم کے مخالفین ہیں وہ بھی اور کوئی چیز نمایاں کریں نہ کریں، وہ کہتے ہیں جی جنگیں کرنے والے تھے اور لوگوں کے لیے مارنے والے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اعتراضات کا سامنا ہے اس وقت، اور جو قرآن کو جن اعتراضات کا سامنا ہے، ان سب کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے لے کر چلیں گے، تاکہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ بہتر طریقے سے سوالات کے جواب دے سکیں یا فیس کر سکیں، یا آپ کو پتہ ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ چلیے یہ آدمی اگر نہیں مان رہا، نہیں سمجھ رہا، تو اس میں کم از کم اپنا ایمان ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر دوسرے قائل نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلو جو ہے قرآن مجید کے حوالے سے، جیسا میں نے بتایا کہ 1000 سے زیادہ 1200 کے قریب اعتراضات ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ ایک ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے 1000 پلس مسٹیکس ان قرآن، تو وہ اس میں پیچیدہ چیزیں ہیں، بالکل لایانی چیزیں ہیں، مثلاً قرآن مجید کی زبان کی غلطیاں، اور جو غلطیاں نکالنے والا ہے وہ اس نے جب غلطیاں نکالی ہیں تو خود اس کو پتہ نہیں کہ عربی زبان کیا ہوتی ہے۔ تو وہ بہت مضحکہ خیز چیزیں بھی ہیں، بالکل ایسے کہ جاہل آدمی نے ایسا کر دیا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو بہرحال سمجھانے کی ہیں، اگرچہ وہ بھی غلط ہیں۔ یعنی میرے خیال میں 100% اعتراضات بالکل ایسے ہیں کہ جو بالکل بے معنی ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اعتراضات بہت ہیں۔ اعتراضات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ابھی تک غلط ہیں، جو بھی قرآن مجید پر کیے گئے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ہیں، ان کی بات یا ان کی نیچر یا ان کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہے، اس لیے اعتراضات کر رہے ہیں۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے لحاظ سے چیزوں کو بیان کریں گے۔ ہر بات اپنے زمانے میں کچھ مختلف شیڈز اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں بچپن کی شادیاں پرانے زمانے میں ہوتی رہی ہیں، انڈیا تو اس میں بہت آگے تھا۔ میں ابھی سیدہ عائشہ کی شادی کی دفاع نہیں کر رہا ہوں، اس کا پورا وہ حقیقت ہی اور ہے۔ وہ سادہ سے سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی، ان کی عمر جب شادی ہوئی ہے تو وہ 30 کے قریب، 26 سے 30 کے قریب بننی چاہیے، اس سے وہ چھوٹی نہیں تھی، یعنی 26 سے کم نہیں تھی اور 30-32 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو 26 ایئرس سے لے کر 32 ایئرس کے درمیان ان کی شادی ہوئی ہے، جو ہم ثابت کر سکتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ۔ تو لیکن بہرحال ہندوستان میں بچپن کی شادیاں بہت ہوتی تھیں، وہ 1 نہیں 2 نہیں، اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو اب آہستہ آہستہ ہمارا اس کے بارے میں جو تصور ہے
وہ تبدیل ہوا ہے۔ تو کسی زمانے میں کسی تصور کے ہونے اور دوسرے زمانے میں بدل جانے سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہ بہت زیادہ تھا ہندوستان پاکستان میں کہ ہم بچپن میں بعض لوگوں کو کام پہ ڈال دیا جاتا تھا۔ اب چائلڈ لیبر کا تصور ابھی آنا شروع ہوا ہے، اور ویسٹ میں بھی بچے کام کرتے رہے ہیں، اور جو تاریخیں آپ مائیگریشن کی پڑھیں، جو امریکہ میں لوگ گئے ہیں، تو اس وقت کس کس عمر کے بچوں نے وہاں جا کر کیا کیا کام کیے ہیں، ان کی کہانیاں بہت ساری محفوظ بھی ہیں، کچھ ناولز کی شکل میں اور کچھ ویسے ڈاکومنٹ ہیں چیزیں۔ تو وہ ساری دنیا میں یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن بہرحال آج ہمیں شعور ہوا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایک اچھائی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے تو اور طرح سے سمجھا جاتا تھا۔ ہم اس کو اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو چیزیں آج ہمارا ذہن ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کی روشنی میں یہ باتیں کیسی ہیں، کیسی نہیں ہیں۔ حقائق کو انکار نہیں کیا جا سکتا، جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا پڑتا ہے، ان کو بس سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا تھا، اس میں یہ اعتراض کیوں نہیں پیدا ہوا۔ مثلا غلاموں کا مسئلہ ہے، تو آج جس شعور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیدار کیا، وہ آج ہمارے ذہنوں میں جدید دنیا میں زیادہ شدت کے ساتھ واضح ہوا۔ تو ہم نے غلامی کو بہت زیادہ برا سمجھا، لیکن قرآن مجید نے اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا ہوا، بہت برا سمجھا ہوا ہے۔ پھر اس کے قوانین دیے ہیں، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا احکام دیے ہیں، لیکن وہ پوری بات ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید نے یہ کیوں کیا، کیوں اس نے غلام فوراً ختم نہیں کر دیے اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی آزادی کا جو راستہ کھولا، اس کی کیا حکمتیں ہیں، بس وہ حکمتیں سمجھ لیں گے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ بھئی اللہ نے تو اس زمانے میں غلامی تھی نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہوگا۔ جو حقیقت ہے اس کو مان کر آگے ہم سمجھیں گے کہ بات کیا ہوئی اور کیا نہیں ہوئی۔ کیونکہ اگر ہم باتوں کو نہیں سمجھیں گے، صرف جھوٹ بول دیں گے، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جو حقیقت ہے سو حقیقت ہے، اس کو کس معنی میں لینا ہے، کیا وہاں کے حقائق تھے، کیا چیزیں پیش نظر تھیں، کیا پیش نظر نہیں تھی، اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے جس طرح بھی میں نے بتایا کہ قرآن مجید کی آیت پر ایک اعتراض پیدا ہوا، تو قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن بہرحال اعتراض پیدا ہوا، اور اس کا جب ہم نے متن کھول کر دیکھا قرآن مجید کا، تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ تو کچھ چیزیں تو یعنی قرآن پر اعتراضات کی اصل حقیقت ایسی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اعتراض کر دیا گیا۔ لیکن بعض واقعات تاریخ کے ایسے ہیں، بعض صحابہ کے واقعات ایسے ہیں کہ جس پر آپ حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ بات کیا تھی، کیا نہیں تھی، اس زمانے میں کیا اور کیا اخلاقی خرابی کب پیدا ہوتی ہے، اور کب اخلاقی خرابی بری ہوتی ہے، کب ناجائز ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید کی ایک بات سے سمجھیے، بہت دلچسپ بات ہے یہ، جس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ گناہ اور ثواب کا جو بعض کیا اسے کہنا ہے ریلیٹیوزم ہے ان کے اندر، وہ خدا کے سامنے ہوتا ہے۔ ریلیٹیوزم کا مطلب یہ نہیں لے لیجئے گا کہ کچھ گناہ کبھی گناہ ہوتے ہیں، کبھی گناہ نہیں ہوتے، نہیں، سارے گناہ ہمیشہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں رعایت کرتے ہیں، جس کا ایک مشہور ہمارا اصول ہے قرآن مجید کا کہ بچوں کے اوپر گناہوں کی سزا نہیں ہے، یا ہم مجبوری کے وقت جو کام کر جاتے ہیں اس کے اوپر ہمارے ہاتھوں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے مجبوری میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیں گے۔ یہ جو مجبوری کا قاعدہ ہے، یہ اصل میں اس ریلیٹیوٹی کو سمجھاتا ہے جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں یہ بات آئی کہ رمضان جب روزے فرض ہوئے تو اس میں یہ کہا گیا کہ تم اسی طرح سے تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے جا رہے ہیں جیسی پرانی قوموں پر فرض کیے گئے۔ تو اب یہ جب صحابہ نے جملہ سنا تو اب ان کے سامنے جو نمونہ تھا وہ یہود کا تھا، اور غالباً ان کے ہاں رات کو بھی روزہ سمجھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے صحابہ نے رات کو بھی روزے کی کیفیت سمجھی اور اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے۔ تو ایک دو صحابی چلے گئے تو ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ کام خراب ہو گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، الفاظ کیا بولے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ذہن میں چونکہ یہ تھا کہ اللہ کی شریعت میں تو رات کو بھی بیوی کے پاس نہیں جانا، تو لیکن تم چلے گئے، تو قرآن کے الفاظ ہیں تختانون انفسکم، تم اپنے ضمیروں کے ساتھ، اپنے دل کے ویسے احساس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔
تو دل کے احساس کے ساتھ خیانت، یہ اصل وجہ ہے گناہ ہونے کی، جس پر ہم پکڑے جائیں گے۔ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ابھی بھی دیہاتوں سے کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ بس بیٹھے بیٹھے کہیں بھی تھوک دیتے ہیں، لیکن ہم جب تمدن میں پڑ گئے اور ان چیزوں کو سیکھا کہ نہیں، ہر جگہ نہیں تھوک دیتے، تھوکنے کی کچھ جگہ ہوتی ہیں، واش روم بنے ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ اپنی تو یہ جب یہ ہمارے سامنے جب کوئی دیہاتی ایسا کرے گا تو ہم اس کو بیوقوف جاہل کہہ دیں گے۔ لیکن ہوا کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہوا ہے کہ اس کے علاقے میں اس کے باپ بھی، چچا بھی، تایا بھی، ہمسائے بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، سارے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ کوئی بری چیز ہے، کرنے کی چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ان کا عمل ہے وہ اس کے لیے برا، اس کے ذہن میں کوئی اس نے ایسی حرکت نہیں کی جو تہذیب سے ہٹی ہوئی ہو، ہمیں تہذیب سے ہٹی ہوئی لگ رہی ہوتی۔ تو اس لیے بعض علاقوں میں ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ بعض چیزیں ان کو بری نہیں لگ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے ان کی پکڑ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اس دیہاتی کو سڑک پر تھوکنے میں اس جرم کی سزا دی جائے کہ تم نے بیماری پھیلانے کا ایک عمل کیا ہے، اس کو بیچارے کو شعور ہی نہیں کہ اس سے بیماریاں پھیلیں گی یا نہیں پھیلیں گی۔ تو یہ وہ احساس ہے جس کو خدا سامنے رکھ کر ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے علم اور میرے عمل پر پکڑ لیں، نہیں، میرا علم، میرا احساس اور میرا ہی جرم ہے جس پر مجھے سزا ملے گی۔ تو غلامی کے بارے میں اس زمانے میں یہ شعور بہت کم تھا کہ اچھا یہ کوئی بہت بری چیز ہے۔ ہر گھر میں 5 5 6 6 10 10 غلام ہوتے تھے، تو وہ یہ حساسیت کم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس حساسیت کو ابھارا، اور ابھارنے کے بعد اس طرح سے شدت اس میں پیدا کر دی کہ ایک آدمی کو جب پکڑنے کے لیے کوشش کی گئی تو حضرت عمر نے جملہ بولا کہ تم اس آدمی کو غلام کیسے بنا سکتے ہو جس کی ماں نے اس کو آزاد جانا ہے؟ تو یہ حضرت عمر کے اندر یہ جو شعور تھا یہ قرآن نے پیدا کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کی اس بات کو نہیں اپنایا اور غلامی قائم رہی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ قرآن نے تو اپنی بات کر دی تھی اور اس کے حالات بھی پیدا کر دیے تھے، اس کے راستے بھی کھول دیے تھے، لیکن وہ صحابہ کے بعد پھر راستہ آہستہ واپس اپنی اصل پر چلی گئی، کیونکہ جب چاروں طرف دنیا میں غلام تھے تو وہ صرف مسلمان اس کو ختم کرنے میں اتنے آسانی سے نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج یہ کوئی ٹاپک میں نے نہیں شروع کیا، صرف اتنی بات درج کر رہا ہوں کہ یہ اعتراضات جتنے بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کو ایڈریس کریں گے اور ایک ایک کر کے چیز سمجھے جائیں گے۔ یہ اب طریقہ آپ لوگوں ابھی سوالات میں سامنے آ جائے گا کہ میں آپ لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے، یعنی جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی ٹاپک لے کے آ جایا کروں اور اس کو ایکسپلین کر دیا کروں۔ دونوں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی میری بات کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ایک ترتیب بناؤں کہ پہلے یہ بحث کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، آپ لوگوں کو جہاں جو سوالات زیادہ سامنا آتا ہے وہ مجھے آپ بتا دیجئے، میں اسی ترتیب سے بات کرنا شروع کر دوں گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ترتیب کا میں لحاظ نہ کروں، آپ کی ضرورت کا لحاظ نہ کروں، خود اب ایک ترتیب بناؤں اور چیزوں کو لے کر چلوں، یہ اب آپ مجھے بتا دیں گے تو اس پر ہم یہ بات کر لیں گے۔ لیکن بہرحال دوسرا جو ہمارا ہوگا وہ اس طرح کے ایشوز زیر بحث آئیں گے جس طرح کی میں نے 2 1 مثالیں دی ہیں۔ تیسرے میں جو آپ کے سوالات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ٹائم بھی ہونے والا ہے آپ کے سوالات کا، تو میرا آج کا